सिने इंक पॉडकास्ट। पेश है सिने इंक पॉडकास्ट मुसाफिर की डायरी का तीसरा एपिसोड। 28 जून 1938 24 साल का एक नौजवान बंबई से लंबे सफ़र का आगाज़ करता है। आंखों में हिंदुस्तान से बाहर की दुनिया देखने का ख्वाब था और दिल में जवानी का जोश। मुसाफिर का नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास। आगे चलकर उनकी शोहरत जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट और फिल्मकार के रूप में हुई। अपने सफ़र के दौरान ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो कुछ देखा, महसूस किया, उसे सफ़रनामे की शक्ल में कलमबंद किया। नाम था मुसाफिर की डायरी, जो 1940 में पहली बार दिल्ली से पब्लिश हुई। कीमत ₹1। ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब मुसाफिर की डायरी को उर्दू का पहला मॉडर्न सफ़रनामा माना जाता है। अब्बास साहब का पानी का जहाज़ कौंते वर्दे बम्बई से रवाना होकर कोलंबो होता हुआ सिंगापुर पहुंच गया है। सुनिए ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी, तीसरा एपिसोड। पेश कर रहे हैं परवेज़ आलम। जंगी जहाज। सबसे पहली चीज जो सिंगापुर की बंदरगाह पर नजर आई वो एक जबरदस्त बरतानवी जंगी जहाज था, जो एक मुहिब देव की तरह लंगर डाले खड़ा था। नक्शा देखने से फौरन मालूम हो जाएगा कि क्यों बरतानिया ने सिंगापुर में अपने जंगी जहाज़ों का जबरदस्त बेड़ा रखा है। मशरक में सिंगापुर बरतानवी बहरी फौज की सबसे बड़ी और अहम छावनी है। क्यों? इसलिए कि सिंगापुर पर चीन, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रास्ते आकर मिलते हैं। इन दोनों मुल्कों में अपनी हुकूमत और ताजराना कारोबार की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि इस मकाम पर कब्ज़ा किया जाए। इस गरज से सन 1819 में सिंगापुर को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया गया था, और उसके बाद जापान की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए और भी ज़रूरी हुआ कि इस मोर्चे को और मुस्तहकम बनाया जाए। इसीलिए पिछले साल करोड़ों रुपए के खर्च से यहाँ जंगी जहाज़ों की ज़बरदस्त छावनी बनाई गई है, मगर इस छावनी के आसपास जाने की भी इजाज़त नहीं है। चीन सिंगापुर में जो चंद घंटे गुजारे वो भी यादगार रहेंगे, इसलिए कि चीन का पहला मंजर इस शहर में देखा। जोग्राफिया के लिहाज से बेशक सिंगापुर चीन में नहीं बल्कि खाकनाए मलाया में शामिल है, मगर यहाँ की ज़्यादातर आबादी चीनी है। ये लाखों की तादाद में चीनी यहाँ क्यों आबाद हैं? जब अंग्रेज़ों ने सिंगापुर के करीब 3 की कानों को दरियाफ्त किया, तब इन कानों में काम करने के लिए चीनी कुलियों को लाया गया था। जिन मकानों में ये रहते हैं वो सरमाएदारी निज़ाम के जुल्म और नाइंसाफ़ी का सबूत हैं। तंग और तारीक गलियां, इनमें कई कई मंजिल के मकानों की मरम्मत शायद 50 बरस से नहीं हुई है। हर मकान में सैकड़ों कोठरियां और हर कोठरी में एक चीनी मजदूर का ख़ानदान। यहीं इसी तारीकी और गंदगी में वो पैदा होते हैं, यहीं रहते हैं और यहीं मर जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी मजदूर जिन मकानों में रहते हैं वो भी तो ऐसे ही होते हैं, मगर अपने मुल्क की मुसीबत देखते देखते आदत हो जाती है। दूसरे मुल्कों में उन हालात को देखकर ज़्यादा एहसास होता है। हिंदुस्तानी अलावा चीनियों के सिंगापुर में बाकी आबादी मलाया के बाशिंदों और हिंदुस्तानियों की है। मलाया वाले आमतौर से छोटे कद और गहरे सांवले रंग के होते हैं। इनमें अक्सर मुसलमान हैं। हिंदुस्तानी ज़्यादातर टीन की कानों या रबड़ के कारखानों में मजदूरी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी तादाद सिंधी ताजरों की भी है जो सिंगापुर के कारोबार पर काफ़ी हद तक हावी हैं। बाज़ार में बराबर बराबर 3 दुकानों के बोर्ड देखे, दुआ एंड को, नसीम साले, किशन चंद। चीनी, मलाया और हिंदुस्तानी ताजिर, यही 3 कौमें यहाँ आबाद हैं। बाइकाट सिंगापुर पहुंचकर पहली बार चीन और जापान की जंग का पता मिलता है। हर चीनी की सूरत पर अपने वतन की मुसीबत का एहसास नजर आता है। सैकड़ों चीनी जो जापान के बमों और गोलों की बदौलत बेघर हो गए हैं, सिंगापुर चले आए हैं और यहाँ उनके हमवतन उनकी परवरिश करते हैं। हाल ही में अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसे चीनियों का आना बंद कर दिया है, मगर
اس کے خلاف سنگاپور کی چینی آبادی نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ وطن پرستی اسی کا نام ہے کہ خود بھوکے مرتے ہیں اور مصیبت سے رہتے ہیں، مگر اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے پھر بھی تیار ہیں۔ میں ایک سندھی تاجر کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک متوسط درجے کی چینی لڑکی کپڑا خریدنے آئی۔ دکاندار سے کہا، مجھے بہت سستا کپڑا چاہیے۔ اس نے کئی تھان سامنے رکھ دیے، مگر یہ سب جاپانی مال تھا، اس لیے لڑکی نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ جب دکاندار نے کہا کہ سستا مال تو جاپانی ہی ہوگا، تو لڑکی نے جواب دیا، پھر میں اس سال کپڑا ہی نہیں بناؤں گی۔ بعد میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ تمام چینی آبادی نے جاپانی مال کا پورا بائیکاٹ کر رکھا ہے، حالانکہ اس وجہ سے انہیں بہت سی ضروریات سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ چینی نواب۔ کئی سال ہوئے کسی ضرورت سے مجھے شمالی ہندوستان کی ایک ریاست میں جانا ہوا تھا۔ ریاست کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ریاستیں سب ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ وہاں بعض افسروں کی مہربانی سے مجھے نواب صاحب کے محل کو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ دولت اور بد مذاقی کا اچھا خاصا نمونہ تھا۔ ہر کمرے میں اتنی تصویریں لگی ہوئی تھیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھنا مشکل تھا۔ فرنیچر ہر قسم اور ہر زمانے کا اس طرح بھرا ہوا تھا گویا کباڑی کی دکان ہے۔ عظیم الشان میزوں پر چاندی کے قلمدان، مگر دفاتروں میں کبھی روشنائی ہی نہ پڑی ہوگی۔ ہر طرف بے ترتیبی، لاپرواہی اور بد مذاقی۔ تقریباً وہی منظر سنگاپور کے ایک چینی نواب کے محل میں دیکھا، جو شام کو تماشائیوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ آرٹ اور فن کے سینکڑوں نادر نمونے تھے، مگر سب اس بری طرح سے کھچا کچ بھرے ہوئے تھے کہ کمرے گودام معلوم ہوتے تھے۔ باہر شاندار باغ تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے گڑیا کے گھر کے برابر مندر، مصنوعی پہاڑ، نقلی درخت، جانوروں کے بت۔ معلوم ہوتا تھا کسی دیوانے بچے کے دماغ سے اس مکان اور باغ کا نقشہ نکالا گیا ہے۔ اس محل پر کہا جاتا ہے کئی کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اگر اس روپے کا صحیح استعمال ہوتا تو سنگاپور کے کئی لاکھ چینی مزدور اور ان کے لیے معقول مکانوں کا انتظام ہو جاتا، اور وہ ان اندھیری اور گندی گلیوں سے نجات پاتے جہاں اب وہ رہتے ہیں۔ سرمایہ داری کے کھیل جو ہندوستان میں ہیں، وہی سنگاپور میں ہیں۔ ہڑتال۔ سنگاپور کے اخبار پڑھنے سے معلوم ہوا کہ ملایا کی اکثر ٹین کی کانوں میں مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو مزدوری کافی نہیں ملتی اور کام کرنے کی شرطیں سخت ہیں۔ افسر ظلم کرتے ہیں۔ اب تک چینی مزدور یہ سب ظلم سہتے آئے تھے، مگر اب بیدار ہو رہا ہے مزدور اس صدی کا۔ انہوں نے مالکوں کے سامنے اپنی مانگیں رکھیں، اور جب وہ منظور نہیں ہوئیں تو ہڑتال کر دی۔ اس ہڑتال میں ہندوستانی اور ملایا مزدور بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ معلوم ہوا۔ چند ہفتے ہوئے چینی مزدوروں کو معلوم ہوا کہ جس کان میں وہ کام کرتے تھے وہاں سے ٹین جاپان بھیجا جا رہا ہے، ہتھیار بنانے کے لیے۔ اب یہ سوچ کر کہ یہ وہی ہتھیار ہیں جن کی مدد سے جاپان ان کے ملک پر حملہ کر رہا ہے، انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مالکوں نے ان کے بجائے ہندوستانی مزدوروں کو بھرتی کر لیا۔ اس پر چینی مزدوروں کے لیڈروں نے پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ کو ہندوستان تار دیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے فوراً تار کے ذریعے سنگاپور کے بعض ہندوستانیوں سے کہا کہ وہ جا کر ہندوستانی مزدوروں کو سمجھائیں کہ اگر چینی مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے تو ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس لڑائی میں ہندوستان چین کا ساتھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی مزدوروں نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ہڑتال کامیاب ہوئی اور مالکوں کو وعدہ کرنا پڑا کہ ٹین جاپان نہ بھیجا جائے گا۔ منحوس ستارہ۔ شام کو جہاز پر واپس آنے سے پہلے ہم سنگاپور کی ہوائی جہازوں کی چھاونی دیکھنے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا میں پیرس کے بعد یہ ہوائی جہازوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ 5-6 مختلف ہوائی راستے یہاں آ کر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی مشرقی سلطنت کے لیے بھی سنگاپور میں ایک زبردست ہوائی چھاونی کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی یہ جگہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اندھیرا چھا گیا۔ چھت پر سے ایک عجیب اور دلچسپ نظارہ دیکھا۔ ایک ہوائی جہاز اپنے طویلے سے باہر نکالا گیا اور ایک آدمی اس کو اڑا کر اوپر لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوائی جہاز اندھیرے آسمان میں کھو گیا۔ آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی، مگر فوراً ہی
3 بجلی کے ہنڈے روشن ہو گئے اور ان کا رخ آسمان کی طرف کر دیا گیا۔ روشنی کی 3 انگلیوں نے آسمان کو کھوجنا شروع کیا اور جلد ہی ہوائی جہاز کو ڈھونڈ نکالا۔ ہزاروں فٹ اونچا ہوائی جہاز ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ایک پروانہ روشنی میں آ کر پھنس گیا ہو۔ تب معلوم ہوا کہ یہ ہوائی جنگ کی مشق ہو رہی ہے۔ جہاز پر ہم واپس آ گئے اور آہستہ آہستہ جہاز بھی چلنے لگا، مگر اوپر آسمان میں یہی آنکھ مچولی کا کھیل جاری تھا۔ ہوائی جہاز ایک منحوس ستارے کی طرح سنگاپور پر منڈلا رہا تھا۔ حاکموں کا پسینہ۔ اگلے دن ہم پھر کھلے سمندر میں ہیں، گرمی کافی ہے اور تالاب پر ہجوم ہے۔ ہمارے کمروں کی کھڑکیاں پھر بند کر دی گئی ہیں کیونکہ سمندر میں بے چینی کے آثار نظر آتے ہیں۔ دن بھر سب لوگ ڈیک پر بیٹھے رہے۔ گرمی کی وجہ سے ہندوستانی، چینی، جرمن اور اطالوی مسافر نیکر، کرتا پاجامہ یا اسی قسم کے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر انگریز مسافر اب بھی کالر، ٹائی، واسکٹ سمیت پورے سوٹ میں نظر آتے ہیں، پسینے میں شرابور، مگر حکومت کے دبدبے کا اتنا خیال۔ رات کو پھر سنیما دکھایا گیا۔ اس دفعہ پھر 4-5 سال پرانا امریکن فلم دکھایا گیا جو نہایت ہی غیر دلچسپ ثابت ہوا۔ اس کے بعد اٹلی کے متعلق 2 چھوٹے فلم دکھائے گئے۔ ایک میں وہاں کے مشہور مقامات دکھائے گئے تھے اور دوسرے میں اطالوی فوج کی پریڈ دکھا کر ہم پر اپنی طاقت کا رعب ڈالا گیا تھا۔ جہاز پر پریڈ۔ 7 جولائی صبح اٹھ کر ناشتے کے بعد چند اور مسافروں کے ساتھ جہاز کے دوسرے کنارے تک گیا۔ تیسرے درجے کی ڈیک پر دیکھا کہ مسافروں کے بستر، سامان وغیرہ ہٹا کر وہاں جہاز کے ملاحوں اور خلاسوں کو فوجی پریڈ کرائی جا رہی تھی۔ یہی لوگ ایک دن مسولینی کے بڑھتے ہوئے ارادوں کی خاطر اپنی جان دیں گے اور دوسروں کی جان لیں گے۔ کل ہانگ کانگ پہنچے، پر جاپان جانے والے سب ہندوستانی مسافر اتر جائیں گے۔ آج دن بھر گپ ہوتی رہی۔ سب کا اصرار ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہانگ کانگ اتر کر سیدھا جاپان چلا جاؤں، مگر میں شنگھائی دیکھنے کا یہ موقع نہیں کھونا چاہتا ہوں۔ یہ سب لوگ جو تجارت پیشہ ہیں اور جن کے سفر کی وجہ فقط کاروبار ہے، میرے اس شوق پر نہایت ہی تعجب کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس خطرے کے علاقے سے نکل جائیں۔ اگر حالات اجازت دیتے تو میں شنگھائی سے بھی آگے اندرونی چین میں جانے کی کوشش کرتا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ کس طرح بہادر چینی باوجود ہتھیاروں اور فوجی سامان کی کمی کے جاپانی قوت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مگر جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہو وہاں غیر ملکیوں کو آنے جانے میں نہ صرف دقت ہوتی ہے بلکہ خرچ بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ شام کو 2nd کلاس کے ہندوستانی مسافر بھی ہماری طرف آ گئے اور ڈیک پر جمگٹھا رہا۔ ایک صاحب اپنا گراموفون نکال لائے اور دیر تک ہندوستانی گانوں کے ریکارڈ بجاتے رہے۔ صبح 4 بجے ہانگ کانگ پہنچ جائیں گے، اس لیے رات کا کھانا کھا کر سب سویرے سو گئے۔ بعض ایسے بھی شوقین مزاج ہیں جو اپنے کمبل اٹھا کر ڈیک پر آ گئے ہیں اور رات کو کرسیوں پر لیٹ کر ہی گزار دیں گے تاکہ سب سے پہلے ہانگ کانگ پر نظر ڈال سکیں۔ ہانگ کانگ 8 جولائی صبح کے ٹھیک 4 بجے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایسا معلوم ہوا جیسے آسمان کے تارے زمین کے قریب آ گئے ہوں۔ حواس درست ہونے پر یاد آیا کہ یہ ہانگ کانگ کی روشنیاں ہیں۔ جہاز ٹھہر گیا تھا، فقط سامان اتارنے کی کرین کی گھرگھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جلدی کپڑے بدل کر اوپر ڈیک پر گیا تو بہت سے مسافروں کو موجود پایا۔ بندرگاہ کی روشنیوں میں دیکھا کہ جہاز گودی پر لگ گیا ہے، سامان اتارنے کا انتظام ہو رہا تھا۔ مزدوروں کے دھیمے سائے حرکت کر رہے تھے۔ سما دیکھنے کے قابل تھا۔ معلوم ہوتا تھا شملہ، نینی تال اور مسوری کو سمندر کے کنارے بسا دیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ نیچی پہاڑیوں کے سلسلے پر آباد ہے، اس لیے تمام شہر کی روشنیاں ایک وقت میں نظر آتی ہیں۔ چین کا دروازہ۔ ہانگ کانگ جنوبی چین کا دروازہ ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان آپ سے آپ اس زبردست ملک کی تاریخ اور موجودہ حالات پر غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یورپین اور امریکن تمام مشرقی قوموں کی طرح چینیوں کو بھی غیر مہذب سمجھتے ہیں۔ انگریزی ناولوں اور امریکن فلموں میں عام طور سے چینیوں کا کردار نہایت خراب دکھایا جاتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج سے ہزاروں برس پہلے جب یورپ کی آبادی کھال لپیٹے پھرتی تھی، چین
تہذیب، تمدن، آرٹ اور ادب کا مرکز تھا۔ مغرب والوں کو اپنی سائنس کی ایجادوں پر بڑا فخر ہے، مگر دراصل انسانی زندگی کے لیے جتنی چیزیں چین میں ایجاد کی گئی ہیں وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوئی ہیں۔ ریشم، لکھنے کا کاغذ، سکے، سکوں کے بجائے کاغذ کے نوٹ، چائے، آتش بازی، ان سب چیزوں کا استعمال مغرب نے چین سے سیکھا۔ بارود چین میں فقط تفریح کے لیے آتش بازی بنانے کے کام آتا تھا۔ یورپ والوں نے اس سے بندوق، توپ اور بم جیسے خوفناک ہتھیار بنائے۔ چین کی تہذیب کا مقصد انسان کی سمجھ بوجھ کو ترقی دینا اور اس کی زندگی کی مشکلوں کو آسان کرنا تھا، اور مغربی تہذیب کا مقصد دوسروں کو دھوکہ دے کر، ان پر ناجائز اثر ڈال کر، ڈرا کر، دھمکا کر، روپے کے زور سے، ہتھیاروں کے زور سے اپنی دولت اور اثر کو بڑھانا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ 10,000 میل کے فاصلے پر برطانیہ نے ہانگ کانگ پر قبضہ کرنا ضروری سمجھا؟ کولمبو، سنگاپور، ہانگ کانگ، غرض جہاں بھی جاؤ وہاں برطانوی شہنشاہیت، سامراج کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ہانگ کانگ پر برطانوی قبضہ 2 وجہ سے ضروری تھا۔ اول تو فوجی نقطہ نگاہ سے کولمبو اور سنگاپور کی طرح یہ مقام بھی ہندوستان کی حفاظت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی چین پر قبضہ کرنے کے لیے ہانگ کانگ اتنا ہی ضروری تھا جتنا شنگھائی شمالی چین میں۔ برطانیہ کا سیاسی اور فوجی اثر اس علاقے میں کم ہو گیا، مگر کاروباری دلچسپی باقی ہے۔ ہانگ کانگ کے دروازے سے انگریزی کارخانوں کا مال چین میں داخل ہوتا ہے۔ ہمارے جہاز میں سے بھی لاکھوں کا مال بندرگاہ پر اتارا گیا۔ جاپان کا سایہ ہانگ کانگ پر بے شک برطانوی قبضہ ہے۔ جب جہاز سے اتر کر میں شہر کی سیر کو گیا تو ہر جگہ انگریزی دکانیں، انگریزی بینک، انگریزی گرجا اور انگریزی سپاہی نظر آئے۔ چین کی قومی حکومت پر دباؤ ڈال کر انگریزوں نے اس بندرگاہ پر اپنا قبضہ قائم رکھا تھا، مگر اب جاپان کا خوفناک سایہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ میں ہانگ کانگ کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر گیا، وہاں سے تمام شہر نظر آتا ہے۔ ہانگ کانگ کے 2 حصے سمجھے جانے چاہیے۔ شہر کا زیادہ تر حصہ تو ایک جزیرے پر آباد ہے، بمبئی کی طرح۔ اس جزیرے اور چین کی سرزمین کے درمیان فقط 1 میل چوڑا سمندر کا حصہ ہے، اس لیے شہر کا ایک حصہ دوسری طرف بھی آباد ہے جس کو کاولون کہتے ہیں۔ یہاں سے ریل کی لائن جنوبی چین کے سب سے بڑے شہر کینٹن کو جاتی ہے، جو تقریباً 125 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس ریلوے لائن پر جاپانی ہوائی جہاز برابر گولے برساتے رہتے ہیں تاکہ چین کی حکومت ہتھیار اور دوسرا ساز و سامان ہانگ کانگ کے راستے سے نہ لا سکے۔ شنگھائی ختم ہونے کے بعد اب دوسرے ملکوں سے تجارتی تعلقات رکھنے کے لیے ہانگ کانگ ہی چین کا سب سے بڑا دروازہ ہے، مگر جاپانیوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ راستہ بھی بند ہو جائے۔ جس وقت تک جاپانی چینی شہروں پر بم اور گولے برساتے ہیں، انگریز اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر جنوبی چین پر جاپانی قبضہ ہو گیا تو پھر ہانگ کانگ کی بھی خیر نہیں، کیونکہ ایک میان میں 2 تلواریں اور ایک ملک میں 2 سامراجی طاقتیں نہیں رہ سکتی۔ جنگ کی برسی جس دن ہم ہانگ کانگ پہنچے اس سے ایک دن پہلے تمام چین میں موجودہ جنگ کی پہلی برسی منائی گئی تھی۔ سال بھر ہوئے اسی تاریخ کو جاپانی فوجوں نے شمالی چین پر قبضہ کیا تھا۔ چینی قوم پرستوں نے چین کے ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں جلسے کیے اور اس جنگ کی اہمیت لوگوں کو سمجھائی۔ جاپان کے خوفناک ارادوں سے قوم کو آگاہ کیا، اور ہر چینی مرد اور عورت نے قسم کھائی کہ اس وقت تک اطمینان سے نہ بیٹھیں گے جب تک جاپانی فوج کو اپنے ملک سے باہر نہ نکال دیں گے۔ ایک ہندوستانی تاجر سے معلوم ہوا کہ ہانگ کانگ میں بھی یہ برسی زور و شور سے منائی گئی۔ علاوہ جلسوں اور جلوس کے، ہانگ کانگ والوں نے ہزاروں روپیہ قومی حکومت کے لیے جنگی فنڈ کے لیے جمع کیا۔ آج کے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ہماری ہندوستانی کانگریس نے ایک طبی مشن چین بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خبر پر چینی اخباروں اور عوام نے نہایت ہی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور بہت سے چینی جو مجھے ملے انہوں نے اتنی گرم جوشی سے میرا شکریہ ادا کیا گویا یہ طبی مشن میں نے خود ذاتی طور پر اپنی کوششوں سے بھجوایا ہے۔ کینٹن پر بم ہانگ کانگ کے شاندار کاروباری علاقے کو چھوڑ کر شہر کے اندر گلیوں کوچوں میں جا کر چینی آبادی کی مفلسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مزدور پیشہ چینی تو پہلے بھی غریب تھے، مگر جب سے موجودہ جنگ شروع ہوئی ہے اندرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پناہ لینے کے لیے ہانگ کانگ آ گئے ہیں۔
इन सब के रहने खाने का इंतज़ाम भी हांगकांग के चीनियों ने ही किया है, इसलिए उनकी इक्तिसादी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सैकड़ों भीख मांगने पर मजबूर हैं। चंद रोज़ पहले कैंटन पर बड़ी सख्त बमबारी हुई थी, उसकी वजह से हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। उनमें से काफ़ी तादाद ने अब हांगकांग में पनाह ली है। मैं एक हिंदुस्तानी ताजिर से मिला जो 2 दिन पहले कैंटन से आया था। उससे मालूम हुआ कि कैंटन की चीनी आबादी कितनी बहादुरी से जंग की मुसीबतों का मुकाबला कर रही है। हर दूसरे तीसरे रोज़ जापानी हवाई जहाज़ निहत्थे शहरियों पर बम गिराते हैं, मगर फिर भी शहर में किसी किस्म की भगदड़ या बदइंतज़ामी देखने को नहीं मिलती। हमला खत्म होते ही लोग जख्मियों को अस्पताल ले जाते हैं और कारोबार फिर उसी तरह शुरू हो जाता है, गोया कुछ हुआ ही ना हो। कश्ती में मकान। हांगकांग की आबादी का काफ़ी हिस्सा ज़मीन पर मकानों में रहने के बजाय कश्तियों में रहता है। ये वो लोग हैं जो बेचारे मकान का किराया अदा नहीं कर सकते। दिन भर वो अपनी कश्तियों में इधर से उधर सामान ढूंढते फिरते हैं और रात को उन कश्तियों में ही पड़े रहते हैं। इनमें सैकड़ों ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक रात भी ज़मीन पर नहीं गुजारी है। मैंने देखा इन कश्तियों को अक्सर औरतें भारी चप्पुओं से खेती हैं। जिस मुल्क में भी जाओ, मजदूर पेशा औरतों को काम में मसरूफ़ पाओगे। इन बेचारियों को न सिंगार करने की फुर्सत है और न पर्दे और बुर्क़े के तकल्लुफ़ात की। हांगकांग में ये देखकर भी ताज्जुब हुआ कि अखबार आम तौर से औरतें ही बेचती हैं। मुसाफिर की डायरी। लेखक, पत्रकार और फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास का 1940 में छपा ये सफ़रनामा आप परवेज़ आलम की आवाज़ में सुन रहे हैं। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। सिनेंग की ये पेशकश आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। आपकी राय का हमें इंतज़ार है। पता नोट कीजिए post@cineinc.com। हो सके तो हमारी वेबसाइट पर भी तशरीफ़ लाइए, जहां आपको सिनेंक के सभी पॉडकास्ट एक साथ मिलेंगे। पता है cineinc.com।